सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यूनुस का चौथा रुकू है, आयत नंबर 31 और उसके माबाद। जैसे कि पहले भी सूरह यूनुस के हवाले से और इसके मौजू के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। सूरह यूनुस का मौजू है अक़ीदा तौहीद और ईमान बिल आखरत। आज की आयत फिर अक़ीदा तौहीद के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवालिया अंदाज में कुफ़ार से मुशरिकीन से पूछ रहे हैं। वो सवालिया अंदाज क्या है? कुल फरमा दीजिए, मैं यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, कौन है जो आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है, यानी कि आसमान और ज़मीन में जो मखलूक है उनको रोज़ी देने वाला कौन है। एक माना तो इसका ये है, और दूसरा माना है कि आसमान और ज़मीन से कौन रोज़ी देता है। मुफस्सिरीन ने यहाँ से ये माना मुराद लिया है जो आसमान और ज़मीन से, कि ज़मीन में अनाज बोया जाता है और फिर अल्लाह की कुदरत कामिला से वो वहाँ से उगता है और फिर उसको परवान चढ़ने के बाद काटा जाता है और फिर मखलूक इंसानी इसको इस्तेमाल करती है अपने रिज़्क़ के तौर पर। और आसमान से रिज़्क़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आसमान से बरसने वाला पानी वो ज़मीन से उगने वाले अनाज का सबब बनता है। एक नंबर 2, ऐसे ही आसमान पे हरारत देता हुआ सूरज ज़मीन पर उगने वाली फसलों को पकने में मदद देता है। इसी तरह आसमान का रोशन चाँद जो रात के वक़्त आसमान पे तुलू होता है, वो ज़मीन पे उगने वाले अनाज और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों में जायके पैदा करता है। तो क्या मैं यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, कौन है जो तुमको आसमान से और ज़मीन से रोज़ी देता है? ये एक सवाल पैदा किया, एक सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा। दूसरा सवाल, अम्मन यमलिकुस्समा वल अबसार, कौन है जो आँखों और कानों का मालिक है? किसके कब्ज़ा कुदरत में है हमारी समात की क़ुव्वत और हमारी बसारत की क़ुव्वत? ये देने वाला कौन है, इसका मालिक कौन है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व युख़रिजुल मय्यत मिनल हय्य, और वो कौन है जो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। क्या मुराद है इससे? मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ज़िंदा से मुर्दा को निकालना जैसे मुर्गी का अंडा देना, और मुर्दा से ज़िंदा को निकालना जैसे इंसानी तख्लीक के मराहिल में जो पहला मरहला एक बेजान कतरा है, उससे अल्लाह ताला आगे सिलसिला किसी भी इंसानी तख्लीक का चलाता है। इससे एक माना तो ये मुराद है। दूसरा माना है कि एक अंडा बेजान है और किस तरह अल्लाह ताला उन मुर्गी का अंडा है, बतख का अंडा है, सांप के अंडे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, किस तरह अल्लाह ताला उन मुर्दा अजसाम से ज़िंदा अजसाम को पैदा करता है। अगला सवाल, वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारा इंतज़ाम करता है। ये पिछले सारे सवालात का मुख्तसर सा एक ख़ुलासा है कि अगर आसमान और ज़मीन से कौन रिज़्क़ निकाल रहा है, कौन क़ुव्वत समात और बसारत का मालिक है, कौन ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा निकालता है। आखिर फरमाया
جہاں پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انتظام کون کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت خود ہی اس کا جواب ان کی طرف سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لاتے ہیں یقیناً ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ رزق زمین و آسمان سے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، سماعت اور بصارت کا مالک بھی اللہ ہے، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا بھی اللہ ہے، معاملات کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ تو ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات پر ایمان لانے والا ایسا ہی کہے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ یہی کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا وہ بھی یہی جواب دیں گے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کرتا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو ایک واسطہ سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گے کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کرتا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو ایک واسطہ سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گے کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اب یہ دونوں معنی اس سے مراد ہے، چاہے ہم لوگ ہوں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بھی وہ بھی لوگ شامل ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن شریک بھی ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اب دونوں گروہوں کو متوجہ کر رہے ہیں، چاہے وہ توحیدی ہیں یا مشرک ہیں، دونوں سے اللہ فرما رہے ہیں پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، چاہے تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو بغیر کسی شرک کے، یا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو شرک کے ساتھ۔ اب پہلے والے لوگ ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے ڈریں کہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کریں، اللہ کی منہیات جن سے روکا گیا ان سے رک جائیں، جن کا حکم دیا گیا ان کو کریں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے اس مرتبے کا ڈرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور یہی ہے اللہ جو تمہارا سچا رب ہے، جس رب میں یہ پچھلی تمام صفات پائی جاتی ہیں اور اسی سے تم نے ڈرنا ہے، یہی تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب پھر اللہ فرماتے ہیں بس حق کے بعد گمراہی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، گمراہی کا کوئی بھی دروازہ نہیں رہتا جب اللہ کی طرف سے حق آ جائے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں جب حق آ جائے، جب حق بات تمہارے پاس آ چکی ہے، اب تمہارے پاس گمراہی کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی تم حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف راہ لے لیتے ہو، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ کذالک حقت کلمات ربک، اور اسی طرح ان نافرمانوں کے بارے میں، علی الذین، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے فسق کیا، فسقو، جو نافرمان ہے، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، منہیات جن سے روکا گیا باز نہیں آتے، وہ نافرمان ہیں، وہ پھر بھی اللہ کا جو فرمان ہے حق ہے، میرے رب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا، یعنی اللہ رب العزت نے جو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ انہم لا یؤمنون، اور کیا فیصلہ ہے ان کے بارے میں؟ اگر وہ اپنی گمراہی پر حق نظر آ جانے کے بعد، حق کا واضح ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد پھر بھی وہ ڈٹے رہے، تو اللہ رب العزت ان پر ایسی مہر لگائیں گے،
پھر وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قل فرما دیجئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، یعنی کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں تم جن جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو مخلوقات کو ابتداءً بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی زندہ کرے؟ کون ہے ایسا جن کو تم اپنا رب مانتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ جیسی صفات ان میں مانتے ہو، اللہ کی تم عبادت میں ان کو شریک کرتے ہو؟ کوئی ہے ان میں سے ایسا جو مخلوقات کو پیدا کرے، جو اس ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک ابتداءً پیدا کرنے کی طاقت، اور جب یہ سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، سارے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، سارے اپنے اخیر کو پہنچ جائیں گے، ثم یعیدہ، پھر کوئی ہے ایسا کہ اس کو دوبارہ لٹا دے، ان میں دوبارہ جان پیدا کر دے، ان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو، اللہ فرمایا تم پھر بھی کہہ دو، کس بات میں؟ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا بھی ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹائے گا بھی۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ پیدا بھی کرے اور پھر دوبارہ لٹا دے۔ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو پہلے پیدا بھی کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹائے گا بھی، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ رب پھر جب سب کچھ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا پھر اس کو لٹائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، سو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب تمہارے جھوٹے معبودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، تمہیں اب چاہیے کہ اس رب کی طرف رجوع کرو جو یبدأ الخلق بھی ہے، ثم یعیدہ بھی ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر کس طرف جاتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دو کیا تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو صحیح راستہ بتلائے، جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے، جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، جو تمہیں نجات کا راستہ بتائے، وہ راستہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ تمہیں راستہ دکھائے۔ قل اللہ یہدی للحق، بتلاتا ہے، اللہ ہی ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، اللہ ہی حق کا راستہ بتلاتا ہے، اللہ ہی صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو اب جو صحیح راستہ بتلاتا ہے، جو حق کا راستہ بتلاتا ہے، احق ان یتبع امن لا یہدی، اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں، ایک سوال پیدا کرتے ہیں، کیا زیادہ بات یہ مناسب ہے، کیا یہ موضوع ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جو راستہ صحیح نہیں بتلاتا، یا اس کی اتباع کی جائے، اس کو مانا جائے جو صحیح راستہ بتلاتا ہے؟ اب تمہارے پاس دونوں راستے موجود ہیں، تمہارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا کون ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ ہی حق کا راستہ دکھانے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کی اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے یا اس کی بات ماننا زیادہ مناسب ہے جو حق کا راستہ نہیں دکھاتا، جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف نہیں چلاتا، جو تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتا، جو تمہیں نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ فرماتے اللہ فما لکم کیف تحکمون، پھر تم کیوں انصاف نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فیصلہ درست کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو تمہیں حق بھی دکھائے، تمہیں حق کی طرف چلائے بھی، تمہیں راستے کی طرف چلائے، درست تمہاری رہنمائی کرے، تم پھر بھی انصاف کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کو چھوڑ کر جو تمہیں نور کی طرف، ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے، کیف تحکمون، تم کیا انصاف کرتے ہو؟ تمہارا کیسا فیصلہ ہے؟
وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اور وہ اکثر اٹکل پر چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو گمراہی کا، ضلالت کا اور ایسا راستہ جو ان کو بہکا دے اس پر چلتے ہیں، وہ دراصل اندازوں پہ چل رہے ہیں، گمانوں پہ چل رہے ہیں، اٹکلوں پہ چل رہے ہیں کہ جس کی کوئی واضح حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ جو بات گمان میں ہو، جو گمان اٹکلوں میں ہو، جو بات شک و شبہ میں ہو، وہ کسی طرح بھی حق پہ کام نہیں دیتی، وہ حق کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اس راستے کا انتخاب کرو جو تمہیں حق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک الگ انداز سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی ذات مبارکہ کی طرف، اور وہ ذات مبارکہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، جو خالق کائنات بھی ہے اور کائنات کے اندر ہر مخلوق کے رزق کا بندوبست کرنے والی ہے، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف چلانے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف شک و شبہ ہے، وہ گمان ہے، وہ صرف وہم ہے، حقیقت میں صرف اللہ کی ذات ہے، اور ایسی ذات جو ہر شے کو جانتی ہے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر زندگی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکون لک رضان ولحق یدان واتہ وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم الذی قلت فاللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔